अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नॉवेल्स पे। और मैं लाई हूँ आपके लिए यार सितमगर की अगली एपिसोड। थैंक यू सो मच। कल बहुत सारे लोगों ने लाइक किया और लाइक पूरे तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिलासा हो गया, दिल को पढ़ने वाले लोग हैं तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज की एपिसोड लिख लेते। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड। आज आपकी राइटर कार बैठी हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मैं तो गई नहीं यूनिवर्सिटी में, कहा नहीं यार नहीं, मैंने नहीं जाना इतनी तेज़ बारिश में। और फिर हमारा जो पुल है ना, उस पे कहते हैं कि बहुत पानी आ गया था ऊपर तक। तो मैं तो वैसे भी पानी से बहुत डरती हूँ, मैं तो जाना नहीं है, तो मैं तो गई नहीं हूँ। और मेरे ख्याल में और भी मतलब मेरी क्लास के मेरे यूनिट की कोई बंदी नहीं आई थी, वरना वो सुबह से शाम तक गालियों वाला सिलसिला चलता रहता। तो आज का दिन बेलियाँ मारी हैं तो मैंने तो खैर बहुत सारे पकोड़े खाए हैं, फिल्में देखी हैं, 2 फिल्में देखी हैं मैंने। फिर मैं थोड़ी डिप्रेस हो गई थी तो उस डिप्रेशन से निकलने के लिए भी मैंने बहुत वेलियाँ खाई हैं। खैर हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं आज की। तो लेट्स स्टार्ट यार सितमगर किस नंबर 75 सेकंड पार्ट तहरीर अरीज शाह। कम उम्री की प्रेगनेंसी है और फिर इनका ख्याल इस तरह से नहीं रखा जा रहा जिस तरह से रखना चाहिए। इसकी वजह से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप बच्चे के फादर हैं? डॉक्टर इसे देखते हुए सवाल करने लगी। ये फादर नहीं है, फादर तो वहाँ अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई परवाह ही नहीं है इस आदमी को मेरी, यहाँ मैं मर रही हूँ। वो कहते हुए एक दफ़ा फिर से पूरी शिद्दत से रोने लगी तो अज़बक ने ज़ोर से अपने सर पर हाथ मारा था। अरे अरे मेरी बच्ची तुम मत रो, ये मर्द ज़ात होती ही मतलबी है। बस बच्चे पैदा करते रहो, इनके ख्याल रखने के वक्त तो इनको मौत पड़ जाती है। खाने पीने की कमी है, हालात घर के अच्छे नहीं हैं, रिज्क की तंगी है। डॉक्टर ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा तो अज़बक ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया था। तो फिर वो वहाँ अमेरिका में बैठा क्या कर रहा है? लड़की की उम्र 18 साल भी नहीं है। ये क्या बात है? और अगर बच्चा पैदा करने की इतनी ही जल्दी थी तो ख्याल भी तो रखता ना, साथ रखे इसे, फ़ोन करें ज़रा इसे, मेरी बात करवाएं इससे, मैं खुद क्लास लेती हूँ। ये कैसा आदमी है जिसे अपनी छोटी सी मासूम बीवी का ख्याल नहीं? एक तो कम उम्री की प्रेगनेंसी और ऊपर से बच्ची की ज़रा बराबर परवाह नहीं है। डॉक्टर ने बेहद गुस्से से कहा तो दरखने और शिद्दत से रोने लगी थी। डॉक्टर दरअसल वो बहानेबाजियां मत बनाओ, फ़ोन करो इसको, जो डॉक्टर कह रही है वो करो। डॉक्टर की बात माननी चाहिए। दरखने ने अचानक गुस्से से उसके कंधे पर हाथ मारते हुए इससे कहा था। ठीक है, मैं समझ रही हूँ, आजकल के नौजवानों को बस पैसा कमाने का लालच है, किसी भी तरीके से बस पैसा मिल जाए, किसी भी तरीके से बस अमीर होने का जोश चढ़ा रहता है। और यहाँ जो इनकी बीवियाँ गलती सरती रहती हैं, इसका क्या? ये उम्र है इस बच्ची की शौहर का हिजर सहने की, मासूम लड़की, और ऊपर से इतनी हसीन, ऊपर से इतनी कम उम्र, और ऊपर से माँ बनने वाली है। ज़रा होश नहीं है। फ़ोन करो,
ڈاکٹر کہہ رہی ہے فون کرو، ڈاکٹر غصے سے بول رہی تھی جب درخنے نے ایک دفعہ پھر سے اس سے کہا تھا۔ ڈاکٹر سے اتنی بے عزتی کروانے کے بعد ازبک نے فوراً سے اپنے فون پر نمبر ملا کر موبائل ڈاکٹر کے حوالے کیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ڈاکٹر راحیلہ بات کر رہی ہوں۔ آپ کی وائف اس وقت یہاں میرے سامنے بہت ہی بری کنڈیشن میں ہے۔ ان کا پریگننسی کا تیسرا منتھ چل رہا ہے۔ حالت حد سے زیادہ خراب ہے۔ ایسے میں ایک لڑکی کو ہر وقت اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی کنڈیشن میں لڑکی کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں جو صرف شوہر ہی پوری کر سکتا ہے۔ یہاں آپ کی بیوی اتنی بری کنڈیشن میں ہے اور وہاں آپ بیٹھے ہیں پیسے کی لالچ میں۔ میں مانتی ہوں پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے، پیسے کے بغیر زندگی نہیں چلتی، لیکن یہ لڑکی اتنی غریب خاندان سے نہیں لگتی کہ پیسے کے حصول کے لیے آپ اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور پھر آپ کا بھائی کہہ رہا ہے کہ آپ کو کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے بیوی کو جدائی کا غم دینے کی؟ آپ کے بچے اور بیوی کو آپ کی ضرورت ہے، مہربانی کریں ان پر۔ آپ انہیں اپنے پاس بلا لیں یا خود ان کے پاس آ جائیں۔ یہ لڑکی کتنے برے طریقے سے رو رہی ہے، معصوم لڑکی ہے، دنیا جہان کی سمجھ نہیں ہے اسے، بس ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ کوئی اس سے پیار نہیں کرتا۔ اس کی طبیعت، اس طرح کی طبیعت میں لڑکی بہت حساس ہو جاتی ہے۔ اسے اپنے ان لوز کا نہ سہی، کم سے کم وہ اپنے شوہر کا پیار ڈیزرو کرتی ہے، لیکن آپ اتنی چھوٹی سی لڑکی ہے یہ، اوپر سے اتنی بڑی خوشخبری دینے والی ہے آپ کو۔ کم سے کم آپ کو اس کا احساس تو کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر نے بے نقد سنائی تھی۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے آپ نے، یہی ان کے لیے بہتر ہوگا۔ جتنا جلدی ہو سکے انہیں اپنے پاس بلا لیں یا خود ان کے پاس آ جائیں۔ جی بالکل، مجھے آئندہ شکایت کا موقع نہ ہی ملے تو آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا، ڈاکٹر نے غصے سے کہتے ہوئے فون واپس ازبک کی طرف دیا تھا۔ ہاں، اب سکون ہے تجھے؟ یہ وہ بے عزتی تھی جو میں ہر تیسرے چوتھے دن کروا رہا ہوں۔ اب سے جب بھی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا تجھے فون کروں گا تاکہ ڈاکٹر تجھے سنائے۔ فکر مت کر بیٹا، یہ ساری باتیں جو ڈاکٹر نے تجھے سنائی ہے نا، وہ تیری غیر ذمہ داری سے کہیں زیادہ تیری بیوی کی وجہ سے تجھے سننے کو ملی ہیں، جو رو رو کر اپنی حالت خراب کر رہی ہے۔ ڈاکٹر اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ لے کر پردے کے پیچھے کی طرف گئی تھی جبکہ وہ فون پر اس سے بات کر رہا تھا۔ ارے نہیں، معصوم نہیں ہے وہ، یہ تو تجھے سننے کو مل رہی ہے نا، تیری بیوی کی وجہ سے مل رہی ہے۔ جو مصیبت تو نے اپنے گلے میں ڈالی ہے اس کی وجہ سے، ازبک نے مزے سے کہا تو دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تھا۔
جس پر وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ سیانہ شاعر تھا جو کہتا تھا یہ عشق نہیں آسان، اتنا سمجھ لیجئے۔ درخنے میڈم، ضرورت سے زیادہ بڑی مصیبت ہے جو تجھے جھیلنی ہوگی۔ بیٹا جان کے صدقے تو وہ نکالے گی، جتنا معصوم تو نے اس کو سمجھ رکھا ہے نا، اس سے ڈبل معصوم ہے۔ اس مصیبت کو پوری زندگی سناتا رہے گا، بس اس مصیبت کو میرے گلے سے اتار دے۔ اس کی وجہ سے میری زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اب کہ وہ اصل مدعے کی طرف آ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ اس مصیبت کو مزید ایک ہفتے تک مجھے جھیلنا پڑے گا؟ چل ٹھیک ہے، کیا یاد کرے گا، تیرے لیے یہ بھی کر جاؤں گا، لیکن ایک بات تجھے کلیئر کر رہا ہوں، اگر ایک ہفتے کے اندر تو نے اس مسئلے کا حل نہیں نکالا تو میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں گا کہ یہ لڑکی میری نہیں بلکہ ارحم مرزا کی بیوی ہے، اور رائق بھی مزید یہ سب کچھ چھپانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ وہ تو آج کل مجھے منہ بھی نہیں لگاتا، بات تک نہیں کرتا۔ آخر اس کی بہن میری وجہ سے آنسو بہا رہی ہے، اور اپنی آئرہ کو میں مزید اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تیری وجہ سے میری زندگی میں اس طرح کا کوئی طوفان آئے گا تو یقین کر تجھ سے دوستی کرنے سے پہلے بچپن میں ہی تجھے کہیں مار کر دفنا چکا ہوتا۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب ڈاکٹر درخنے کو لے کر آ گئی تھی۔ اس کا مکمل چیک اپ ہو چکا تھا اور ڈاکٹر اسے واپس لے جانے کی اجازت بھی دے چکی تھی۔ دیکھو ازبک بیٹا، روز اچھا نہیں لگتا، ایک دو دن تو ٹھیک ہے، لیکن اب آئرہ محسوس کرنے لگی ہے۔ پھپھو اب تو میں نے پرفیوم لگانی بھی چھوڑ دی ہے۔ وہ پریشانی سے کچن میں کھڑا ان سے کہہ رہا تھا۔ وہ تمہاری بیوی ہے ازبک، وہ تمہارے بدن کی خوشبو پہچانتی ہے، اور میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اور جتنا کچھ تم اس کے ساتھ کر چکے ہو، میرے خیال میں اب اسے مزید تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میں اپنی بیوی سے دور رہوں؟ اب کی دفعہ وہ سیریس انداز میں بولا تھا۔ ہاں بالکل، میں ایسا ہی کہنا چاہتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ وہ چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تو کپ اٹھا کر لبوں سے لگاتے اس نے کپ واپس رکھ دیا تھا۔ اب کیا مسئلہ ہے، چائے تو پی لو، فارحہ بیگم نے اس کی بیزاری دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں چاہیے آپ کی چائے، میری بیوی کی طرح چائے نہیں بنانی آتی آپ کو، سیکھیں چائے بنانا آپ، وہ ناراضگی سے بولا۔ تمہاری بیوی نے بھی مجھ سے ہی سیکھی ہے، انہوں نے سنانے والے انداز میں کہا تھا۔ ہاں، میری بیوی کو سکھا کر خود بھول گئی ہیں نہ کام کرنا، سارے کام تو آپ اسی سے کرواتی ہیں نا، تو آپ کا آخری فیصلہ ہے کہ آپ میری مدد نہیں کریں گی۔ وہ
کچن سے نکلنے لگی تو اس نے پھر سے انہیں مخاطب کیا تھا۔ ازبک میں مزید مدد نہیں کر سکتی، انہوں نے کہا تھا۔ آپ نے ویسے بھی میری کوئی مدد نہیں کی ہے، پہلے بھی اپنی مدد خود کی تھی اور آگے بھی اپنی مدد خود ہی کر لوں گا۔ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے آپ کی۔ وہ غصے سے کپ ان کے ہاتھوں میں پکڑاتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ازبک نے صرف انہیں اتنا ہی بتایا تھا، درخنے یہاں نہیں رہے گی، مزید کچھ دنوں میں وہ اسے یہاں سے بھیج دے گا۔ یہ بات سن کر انہیں سکون ملا تھا۔ اس نے انہیں پوری بات تو نہیں بتائی تھی، لیکن انہیں یقین تھا کہ آئرہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اس کی پہلی اور آخری محبت آئرہ تھی۔ وہ کچھ الجھا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی الجھنوں سے آزاد ہوتا ہے، وہ انہیں سب کچھ بتائے گا، لیکن فی الحال اس نے یہ بات کسی کو نہ بتانے کے لیے انہیں اپنی قسم دی تھی، جبکہ دوسری بات کے حساب سے انہیں ازبک غلط نہیں لگتا تھا۔ ازبک جذباتی تھا، غصے کا تیز تھا اور ذرا سی بات پر بہت زیادہ ری ایکشن دیتا تھا، اور یقیناً پرلاس خان نے اس کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آئرہ کو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ انہوں نے اس کا مسئلہ آئرہ کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آئرہ خود اپنی آنے والی زندگی کا کوئی فیصلہ کرے، اسی لیے وہ اس معاملے سے بالکل الگ ہو چکی تھی۔ ان کی بیٹی اپنا صحیح غلط خود سمجھ سکتی تھی، ہاں، لیکن ازبک کی بے چینیاں، بے قراریاں دیکھ کر وہ پریشان بھی تھی۔ وہ صرف ان کی بہتری کے لیے دعا کر سکتی تھی۔ اتنی دیر لگا دی امی جی، صرف ایک چائے بنانے میں اتنا دل کر رہا تھا میرا، لائیں دیں۔ وہ کپ تھامتی ہوئی ان سے کہنے لگی تھی۔ تمہارے میاں کو بھی چائے کی طلب ہو رہی تھی، چائے پیتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ میری آئرہ جیسی چائے نہیں بنا سکتی۔ میں نے کہا، میں نے سکھائی ہے تمہاری آئرہ کو چائے بنانی، تو آگے سے کہتا ہے اس کو سکھا کر میں خود چائے بنانا بھول گئی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگی، لیکن آئرہ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی نہ آئی تھی۔ آئندہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی خدمتیں کرنے کی، اگر اتنی ہی طلب ہے تو خود بنا لیں، آپ کسی کی ملازمہ نہیں ہیں، وہ غصے سے بولی تھی۔ اس کی بیوی آج کل اسے گھاس نہیں ڈال رہی نا، تو ٹھیک سے کچھ کھاتا نہیں ہے، کچھ پیتا نہیں ہے۔ صبح امامہ بھابھی کہہ رہی تھی، پتہ نہیں ازبک نے کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ فارحہ بیگم نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی، لیکن آئرہ کے چہرے پر کسی طرح کا
کوئی تاثر نہیں آیا تھا۔ اپنی بیوی اور بچے کی ٹینشن میں ہلکان ہوتے ہوں گے، بھوک نہیں لگتی ہوگی۔ اولاد اچھے اچھے سرماؤں کو پریشان کر دیتی ہے۔ وہ بھی کافی پریشان تھے جب صبح لے کر گئے تھے درخنے کو ہسپتال۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہنے لگی تھی، ہو سکتا ہے درخنے سے کہیں زیادہ اسے تمہاری ٹینشن ہو۔ فارحہ بیگم نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنا چاہا تو وہ تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ کروٹ بدل گئی تھی۔ چائے تو پی لو، انہوں نے اسے آنکھیں بند کرتے دیکھ کر کہا۔ دل نہیں کر رہا امی، سوری، میری وجہ سے آپ کو زحمت اٹھانی پڑی، مجھے بنوانی ہی نہیں چاہیے تھی، وہ اداسی سے کہتی۔ آنکھیں دوبارہ سے بند کر گئیں، جبکہ اس کا یہ دکھ وہ اپنے اندر اترتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے پاس آتے ہوئے وہ اس کا ماتھا چومتی آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ اس کی بے چینی، بے قراری، اس کی اذیت تکلیف کچھ بھی ان سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ کاش وہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ کر پاتی۔ بی بی جی، اجازت ہو تو اندر آ جاؤں؟ دروازے پر دستک دیتی چاچی نے اجازت مانگی تو پری چیخ کر ان کے گلے سے لگ گئی تھی، جبکہ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اسے ڈھیر سارا پیار کرتی اس کے ساتھ ہی اندر آ گئی تھی۔ چچا جان اور چاچی پچھلے 2 مہینوں سے حویلی چھوڑ چکے ہیں۔ آج کل وہ لوگ ان کے فارم ہاؤس پر اپنا کام کر رہے تھے، کیونکہ وہاں پر کٹی پارٹیز ہو رہی تھیں، جن کی وجہ سے ان لوگوں نے فارم ہاؤس کا سارا کام سنبھال رکھا تھا۔ کل ہی ملازمہ نے فون پر انہیں بتایا تھا کہ زارق اپنی بیوی کو لے کر کافی دنوں سے آیا ہوا ہے۔ وہ صبح سویرے ہی یہاں آ گئی تھی اس سے ملنے کے لیے۔ ان کی واپسی کب ہونی تھی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن زارق یہاں اپنا آفس جوائن کر چکا تھا اور اس کے پوچھنے پر اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ سمر ویکیشن ختم ہوتے ہی واپس جائے گا، اور یہاں آتے وہ بہت زیادہ مصروف ہو چکا تھا۔ صبح صبح ہی وہ آفس کے لیے نکل جاتا تھا اور اس کی واپسی رات گئے تک ہوتی تھی۔ تب تک تو اکثر پری سو بھی جاتی تھی۔ اب وہ ان کے پاس بیٹھے ان سے بہت ساری باتیں کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اچھا بتا، صاحب تیرے ساتھ اچھے ہیں نا؟ تجھ سے پیار تو کرتے ہیں نا؟ انہوں نے رشتے کو قبول کر لیا نا؟ جو کچھ میں نے تجھے سمجھا کر بھیجا تھا ان سب پر عمل تو کرتی ہے نا تو؟ وہ اس سے باتیں کرنے لگی تھی، جبکہ وہ ان سب باتوں کا مسکراتے ہوئے جواب دینے لگی۔ ہاں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میں بھی کوشش کرتی ہوں ان کا خیال رکھنے کا۔
ہم یہاں شادی پر آئے ہیں، ان کے کزن کی شادی ہے نا، لیکن اب نا میں یہاں پر ہی رہوں گی، شاید کچھ ہفتوں تک، کیونکہ وہ جو ان کی کزن نہیں ہے الینا، اس کے ساتھ نا میرا ایک قسم کا مقابلہ شروع ہو گیا ہے۔ زارق کہہ رہے تھے کہ میں نے اس سے بہتر خود کو ثابت کرنا ہے، لیکن ایسا کیسے ہوگا؟ وہ لوگ تو اسی کو بہتر سمجھتے ہیں نا۔ آپ کو پتہ ہے وہ لوگ اس کی شادی کرنے والے تھے زارق کے ساتھ۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا چاچی، وہ کون ہے، کیسی ہے، پر مجھے اچھی نہیں لگتی۔ وہ چاچی سے اپنے دل کے جذبات بیان کرنے لگی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ اس کی ساس اور الینا گھر پر رکتی ہی نہیں تھی، کبھی ایک طرف پارٹی، کبھی دوسری طرف پارٹی۔ وہ زیادہ تر اپنی پارٹیز ہی اٹینڈ کرتی رہتی تھی، اسی لیے اس کا الینا یا اپنی ساس سے زیادہ سامنا نہیں ہوتا تھا۔ اچھی ہے بھی نہیں، ایک نمبر کی کمینی ہے۔ صاحب پر بچپن سے نظر رکھی ہوئی ہے اس نے، اس کی حرکتیں اتنی بری ہیں کہ حد نہیں، بہت چالاک ہے۔ بس تم آنکھ اور کان کھلے رکھنا، شوہر کی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی جب دروازے پر نوکر نے دستک دی۔ بی بی جی، وہ بڑے صاحب کے سر میں بہت شدید قسم کا درد ہے، انہیں چائے کی طلب ہو رہی ہے، لیکن وہ ملازم کے ہاتھوں کی چائے نہیں پیتے۔ بی بی جی، وہ اور الینا میڈم دونوں ہی کسی پارٹی میں گئی ہوئی ہیں، آپ ان کے لیے چائے بنا دیں؟ ملازم نے عاجزی سے سر جھکاتے ہوئے ان سے کہا تو وہ فوراً اٹھ گئی تھی۔ ہاں ہاں چل بیٹا، صاحب کے لیے اچھی سی چائے بنا دے، صاحب دل کے بہت اچھے ہیں، بس طبیعت کے تھوڑے سخت ہیں، لیکن آج تک زارق بابا کی کوئی بات انہوں نے ٹالی نہیں ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ نیچے لے کر آتے ہوئے بتانے لگی تو بڑی فوراً ان کے لیے چائے بنانے گئی تھی، لیکن وہاں پر کوئی ملازم موجود نہ تھا جس کے ہاتھ وہ ان کے اسٹڈی روم میں چائے بھجوا پاتی۔ تو خود ہی چلی جا بیٹا، چاچی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ تھوڑی سی الجھی تھی۔ تو خود ہی چلی جا، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے چائے بنائی ہے، چاچی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ غصہ ہوں گے، وہ کچھ سہمی ہوئی بولی، نہیں ہوتے غصہ، چل جا۔ وہ اسے چائے کا ٹرے تھماتے ہوئے صاحب کے اسٹڈی روم کی طرف بھیج چکی تھی۔ ارے بیٹا، تم کیوں چائے لے آئی؟ میں نے ملازم سے کہا تھا۔ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر بابا نے بے حد پیار سے اسے مخاطب کیا تھا۔ اسے امید نہ تھی ان کے اتنے پیار پر، وہ مسکرائی تھی۔ وہ ملازم کہہ رہا تھا کہ آپ نوکر کے ہاتھ کی چائے نہیں پیتے، اسی لیے میں نے بنا دی، وہ چائے ان کے پاس رکھتے ہوئے بولی۔ بہت شکریہ میرا بچہ، آؤ بیٹھو نا۔ بہت طلب ہو رہی تھی چائے کی، سر میں بھی شدید قسم کا درد تھا۔ وہ مسکرا کر اسے اپنے پاس بیٹھنے کا کہنے لگے تو بڑی بھی ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ وہ اتنے بھی برے نہیں تھے جتنے اس نے سوچے تھے۔ اور بیٹا، کہاں تک پڑھی ہو؟
اور آگے پڑھنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ نہیں، آگے پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ میں ایف ایس سی کی اسٹوڈنٹ تھی جب بابا اور ماما کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد میرا نکاح زارق کے ساتھ ہوا۔ اس نے مسکراتے ہوئے انہیں بتایا تھا۔ اچھا، مطلب کہ تم نے آگے نہ پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ویسے مجھے تمہارا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ تمہیں اپنی پڑھائی آگے جاری رکھنی چاہیے۔ پڑھی لکھی لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھا بانڈ شیئر کرتی ہے۔ ایک پڑھی لکھی لڑکی اپنے آنے والی نسل کو سنوار سکتی ہے۔ دیکھو نا، ماشاءاللہ سے علینا کتنی پڑھی لکھی ہے۔ آج کل تو میرے آفس میں جاب کر رہی ہے۔ بہت قابل ہے۔ میں اپنے زارق کے لیے میں اسے ایک پرفیکٹ پارٹنر سمجھتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے تو پری کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ لیکن تم بھی اچھی لگتی ہو، میرے بیٹے کی پسند ہو۔ آج تک میں نے اپنے بیٹے کی کوئی بات نہیں ٹالی ہے۔ یقین کرو، اگر تم مجھے ہر لحاظ سے اپنے بیٹے کے لیے پرفیکٹ لگتی ہو تو تم ہی اس گھر کی بہو بنو گی۔ مجھے فرق نہیں پڑے گا کہ وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ بے شک وہ میرے لیے بے حد عزیز ہے، جان سے زیادہ پیاری ہے مجھے، اور میں نے ہمیشہ اسے اپنی بہو کی نظر سے دیکھا ہے۔ لیکن میرے بیٹے کی پسند تم ہو، اور میرے لیے سب سے زیادہ اہم اپنے بیٹے کی پسند ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ کنفیوز سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے بے حد معصومیت سے پوچھا تو وہ مسکرا دیے تھے۔ بیٹا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا کمپٹیشن بہت ٹف ہے، اسی لیے کمرے سے نکلو اور اپنی ذمہ داری دیکھو۔ بہت تھوڑا وقت ہے تمہارے پاس۔ ہو سکے تو اپنے آپ کو علینا سے بہتر ثابت کرو ہر طرح سے۔ علینا میری بھتیجی ہے، وہ جانتی ہے وہ میرے لیے کتنی عزیز ہے، اسی لیے اس نے مجھے امپریس کرنے سے پہلے اپنی ساس کو امپریس کرنا ضروری سمجھا۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتی۔ وہ انہیں تمہارے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں دے رہی۔ باقی اگر میں تمہیں اپنے دل کی بات بتاؤں تو میری خواہش یہی ہے کہ میری بھتیجی ہی میرے گھر کی بہو بنے، لیکن میں اپنے بیٹے کی پسند کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ کوشش کرو کہ تم علینا سے زیادہ پسند آ جاؤ ہمیں۔ چائے اچھی بناتی ہو تم۔ بہت شکریہ۔ وہ جیسے اپنی بات مکمل کر چکے تھے، پری خاموشی سے ان کے قریب سے اٹھ کر ہاں میں سر ہلاتی وہاں سے نکل چکی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ کل کی ایپیسوڈ پر لائک کرنے کے، ویسے لائک مکمل تو نہیں تھے لیکن یہ آپ لوگوں نے لائک کیا اور کچھ لوگوں نے میری بات کا مان رکھا، اس کے لیے شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اسی لیے میں نے آج کی ایپیسوڈ دی ہے۔ آپ لوگوں کی محبتوں کا بے حد شکریہ، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پری اور زارق کے سین دکھاؤ تو بھی ریڈی فار اپ کمنگ موسٹ رومانٹک ایپیسوڈ۔ اب ان کی اسٹوری پر فوکس کیا جائے گا۔ تو میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائڈ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔